अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ फैक्ट्स विद इसाराना में। और पाकिस्तान की सूरत हाल जो है वो तो आपको पता है कि हमेशा एक सी रहती है। अगर आप पाकिस्तान की सियासत के तालिब इल्म हैं तो आप देखेंगे कि 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान हमेशा बहरानों का शिकार रहा। कभी डिक्टेटर्स ने अपनी ताकत का इजहार किया और कभी सिविल डिक्टेटर्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान कर्जों में धंसता चला गया, धंसता चला गया, धंसता चला गया। हम दुनिया के दुख से कहना पड़ता है एक बेतौकीर से मुल्क बन के रह गए। लेकिन जो हमारे हुक्मरान थे उनके वो और उनके बच्चे और उनके ख़ानदान खरबोपति होते चले गए। जिनके ऊपर वो हुक्मरानी करते थे वो भूखे और नंगे, बेरोज़गार, बेचैन, बेबस होते चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी ये भूखी बेबस कौम की मोहब्बत इस सतह पे है कि आज भी वो उनकी एक आवाज़ के ऊपर कट मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान सन 2021 में जिन चैलेंजेस का जिसका सामना है पाकिस्तान को, एक तब भारत के जनून अपने इंतहा पे पहुंचा हुआ है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में अपना रंग जमा रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका ने जाना है, उससे पहले उसने इस खित्ते को आग और खून में लपेट के जाना है ताकि उसकी सेफ एग्जिट हो सके। सऊदी अरब और खलीज के ममालिक हमसे नाराज़ हैं। इसराइल को तस्लीम करने के लिए हम पे बेतहाशा दबाव है। और फिर सबसे बढ़कर यह कि हमारी माशी सूरत हाल जो है वो दगरगू है और हम आहिस्ता 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 तरक्की माकूस का शिकार हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बात का इदराक एक रेडी पे बैठे हुए आदमी को, एक फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी को, एक खेत में काम करने वाले आदमी को तो है, लेकिन ऐवान इक़्तिदार में और अपोजिशन की मजबूत कुर्सियों पे बैठे लोगों को नहीं है। उनके अंदर जनून इक़्तिदार की छीना झपटी का जारी है और कोई भी ये सोचने के तैयार नहीं है कि पाकिस्तान आज एक शदीद बुरान से गुजरा है और हमें ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो इस पाकिस्तान को उन बुरानों से निकाल सके। इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे कायम है। वो कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ठीक भी है। किस चीज़ का एनआरओ? हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, किस चीज़ पे मुज़ाकरात होने चाहिए? एजेंडा क्या हो सकता है? क्या ये एजेंडा होगा कि जी ठीक है हम आपको टफ टाइम नहीं देते, आप हम पे से मुकदमात ख़त्म कर दो? इसके अलावा क्या एजेंडा हो सकता है? क्या कोई पाकिस्तान में आईनी बुरान है? क्या पार्लियामेंट में कोई डेडलॉक है? अगर नहीं है तो फिर ग्रैंड डायलॉग का क्या मतलब है? और इसका क्या मतलब है कि हुकूमत उन्हें क्वेश्चन दे दे कि जी आप जो है आप पे से मुकदमात हटा देते हैं, वो कहेंगे हम आप पे से टफ टाइम हटा देते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल पहले दिन से इसी तरह रही। कभी एबडो लगा, कभी कुछ लगा और सियासतदान एक दूसरे को इसी तरह नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। अवाम भूखे मरते रहे, अवाम भूखे मर रहे हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ हबीब साहब, तजज़िया निगार हैं, कालम निगार हैं, एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनका एक ख़ास अंदाज से पाकिस्तानी सियासत को स्टडी किया और उसके ऊपर इनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी है। उनसे बात करेंगे। शो में हमें अमीरुल अज़ीम साहब भी ज्वाइन करेंगे और कुछ पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। मियाँ हबीब साहब, मैंने अभी जो इंट्रो दिया आपने सुना। आज शेख रशीद साहब ने कहा कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान देगा मैं 72 घंटे में उस पर पर्चा करूँगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर आपने 72 घंटे में पर्चा किया तो हम आपकी वजारत नहीं रहने देंगे। ये क्या मुल्क है? ये कोई मतलब कानून, इंसाफ, अदालतें ये कहाँ पे है मियाँ सब? अच्छा, असल में ना इंतहाई बदकिस्मती है और ऐसे लगता है कि जैसे ना अपोजिशन, हुकूमत समेत हर सियासतदान जो है ना वो लोगों को इंटरटेन कर रहा है बड़कों के साथ। एक तरफ से बड़क आती है हम ये कर देंगे, दूसरी तरफ से आती है जरा हाथ लगा के देख हम ये कर देंगे। तो देखें, मुल्कों में जहाँ महज़ब माशरे वहाँ इस तरह तो सियासत तो नहीं होती। पाकिस्तान की तो सियासत ही बड़ी अजीब और निराली है। यहाँ मंतक भी बड़ी अजीब है। बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में ठीक कहा कि किस बात पे जो है वो आप नेशनल डायलॉग करना चाह रहे हैं। क्या उसमें कोई कश्मीर का मसला जेर बहस लाना चाह रहे हैं? क्या उसमें कोई आप सिस्टम के बारे में, कोई सिस्टम की तब्दीली के बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं? आज आके कौन से पॉइंट्स हैं कि जी हम अपोजिशन को नैब नाजायज तंग कर रही है, तो नवाज शरीफ साहब को तकलीफ हो रही है जी उनमें उनसे ना पूछा जाए, बाकी सियासतदान जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें ना पूछा जाए। तो ये मामला नहीं है। मुल्की मामलात या मुल्को कौम के मफाद में कौन सा डायलॉग है, कौन सा जी एजेंडा है? बिल्कुल। जितना इख्तजाज भी किया जा रहा है
وہ اس کا بھی ایجنڈا آپ دیکھ لیں، وہ ساری تقریریں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، مجھے ایک تقریر بتا دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی یہ ہمارے پاس پروگرام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی حکومت ان معاملات پر اس طریقے سے عمل کر کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرے. تو یہ پاکستان کی سیاست کا تو باوا آدم ہی نرالا ہے. میاں صاحب جی میرا خیال ہے امیر العظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور جماعت اسلامی نے ایک بہت واضح لائن لی ہے اس سارے صورتحال میں، اور جماعت اسلامی اپنا ایجنڈا لے کے میدان میں آئی ہے، اور سراج الحق صاحب مختلف شہروں میں جلسے کر رہے ہیں، اور عوامی رابطہ مہم جو ہے جماعت اسلامی کی وہ بھی جاری ہے. ہم امیر العظیم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ میری آپ نے گفتگو سنی ہوگی، جماعت اسلامی نے اس موقع کے اوپر اپنی ایک شناخت کے لیے باہر نکلی ہے، تو کیا ذہن میں کیا ہے آپ کے، کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، ہمارے ذہن میں تو یہ بات ہے کہ یہ ملک جمہوریت کے ذریعے ہی آگے بڑھ سکتا ہے، بالکل لیکن ٹھیک، جمہوریت جب وہ ڈرٹی جمہوریت نہ ہو، بچہ جمہورہ نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک. صحیح معنوں میں جمہوریت ہو. ہمارے ہاں یہ جمہوریت کے نام پر ایک کھیل ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، پرانے حکمران اور موجودہ حکمران ایک ہی گروہ، ایک ہی کلب ہے، وہاں حکومت بدل جاتی ہے تو پارٹی بدل کے نئی حکومتوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی نئی حکومت بن گئی. کہاں نئی حکومت بن گئی؟ یعنی علی باباؤں کو یہ نیب میں لگا دیتے ہیں اور 40 چور اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں. تو ہم تو صرف قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، کرتوتوں کا حساب لیں، چاہے ان کرتوتوں میں پرانے لیڈر ہوں یا نئے لیڈر ہوں، موجودہ حکمران ہوں یا پرانے حکمران. اور کرتوت کیا ہیں حکومتوں کے؟ وہ ہیں آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکہ کی کاسا لیسی، ہندوستان کی جو ہیجمنی ہے اس کو تسلیم کر لینا، اور عوام کے مسائل سے غافل ہو کر اپنے اپنے ذاتی اور خاندانی اور پارٹی مفادات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا. یہ سب اس حمام کے اندر ننگے ہیں. امیر الحسن صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ سارے سسٹم میں وہی چٹو بٹے سارے تاش کے 52 پتے ہیں، اور پھینٹتے جائیں وہی آتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی اتحادی رہی، پھر کے پی کے میں بھی آپ اس کے اتحادی رہے، تو آپ بھی تو اس معاف کیجئے گا کہ اس گٹر دیکھیے سیاست دو کا حصہ چیزیں رہے. ہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے بھی وہی عمل کیا ہو جو باقی لوگ کر رہے ہیں، وہ تو ہم نہیں ہیں. اب اتحادی ہونا کو پارٹی کی بنیاد پر ہم اتحاد نہیں ہوئے تھے. کے پی میں جو ہے وہ حکومت نہیں بن پا رہی تھی، کسی کی بھی نہیں تھی، کسی کے پاس اکثریت نہیں تھی. تو ایک وزارتی سطح کے اوپر کہیں کوئی بات چیت کر لینا، اگر وہ نہ کرتے تو پھر لوگوں نے کہنا تھا کہ جی وہ جمہوریت کے بعد اب نیا انتخاب کروائیں. دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کرتوت ہمارے بھی پارٹی کے لوگ یا ہمارے لیڈر کرتے ہوں، ظاہر ہے نہیں ہے. اب باقی جو معاملات ہیں اس میں ان کے ذمہ دار تو نہیں. اب ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ احساس رانا صاحب پاکستان کی تاریخ کی بڑی ایک روشن مثال ہے کہ جماعت اسلامی جب کسی کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو تب بھی ان کے برے اعمال کا حصہ نہیں بنتی. یعنی جب عمران خان کے ساتھ بھی تھے سرحد کے اندر کے پی میں، تو جب انہوں نے دھرنے دیے تو ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ بھی آپ انتخاب، آپ الیکشن، آپ یہ ساری چیزیں کریں لیکن ڈی ریل نہ کریں. ہم استعفے سے اس وقت بھی روک رہے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بھی جمہوریت کو تو چلنے دو، لیکن یہ ملک کو تو خطرے میں نہ ڈالو، معیشت کو تو نہ برباد کرو. ٹھیک ہے امیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آپ جب ایک وقت میں پی ڈی ایم اور حکومت آمنے سامنے کھڑی ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتی ہے، بلکہ وہ تو بہت ایک جو لائن ہے اسے بھی کراس کر گئے ہیں. آج تو فضل الرحمان صاحب نے پھر دوبارہ دہرایا کہ ہم تو باقاعدہ آرمی کا نام لے کے اسے تنقید کا نشانہ بنائیں گے. ایسے میں آپ لوگوں جو خود نکلے ہیں باہر، اور کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا جو عوام ہے وہ کسی تیسری طاقت کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے اور جماعت اسلامی ہی وہ طاقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو یہ نظر نہیں آ رہا، لیکن عوام جو ہے وہ جماعت کے سٹانس کو پسند کر رہے ہیں. وہ کیا باقی پارٹیوں سے رسے توڑا کر ہماری ساتھ آئیں گے، میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر ہم تسلسل کے ساتھ کام کریں اور جس طرح سے ایکسپوز ہو رہی ہیں پارٹیاں، یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ لوگ تنگ آ کر ایک نئے راستے کی طرف جائیں. لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی کی حکمت عملی ٹھیک ہے، جماعت ایک نظریاتی ہے، جماعت کے لوگوں کے کارکن اور لیڈر کے کردار بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ جیت نہیں سکتے. اور جیت نہ سکنا
لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکٹیبل نہیں ہے، آپ کے پاس توانے لغاری مزاری نہیں ہے، پیسہ لگانے والے نہیں ہیں، تو بس اس ایک گیپ کو جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں آپ انشاءاللہ یہ یعنی گیپ آپ ختم ہو جائیں گے کر رہے گا۔ الیکٹیبلز کی طرف؟ نہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ عوام کے اندر یہ جو بیریئر آ گیا، گیپ آ گیا، اسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ مت سوچو کہ جو توانے لغاری مزاری اور سرمایہ دار ہیں وہ جس کے پاس آ جائے وہی جیت سکتا ہے۔ عوام خود نظریاتی بنے، عوام ایک صحیح جمہوریت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جیسے یا ہم خود ضرور جیتیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بڑے نکل کے کریز سے نکل کے کھیل رہے ہیں، اور ماضی میں بھی وہ آپ کا حصہ رہے ہیں، آپ نے مجلس عمل میں مل کے حکومت بھی کی، تو کیا جو وہ بیانیہ لے کے آئے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیانیہ بھارت سے مستعار لیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ذرا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے بیانات کے حوالے سے جو کچھ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کہا جا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے بیانات وہ ہیں جو خود عمران خان بھی دیتے رہے ہیں، ماضی میں دیتے رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آج وہ فضل الرحمان کر رہے ہیں یا پی ڈی ایم کے اور لوگ کر رہے ہیں، کوئی آپ تبدیلی نہیں دیکھیں گے، بیانات وہی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ پہلے عمران خان جو ہے وہ بالنگ کروا رہے تھے، اب بیٹنگ کر رہے ہیں، اور جو اب بیٹنگ کر رہے ہیں، جو مطلب بالنگ کروا رہے ہیں، وہ کل کو بیٹنگ لیکن کر رہے تھے۔ کہ عمران خان نے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی عوامی اجتماع میں اس طرح اداروں کے سربراہوں کا نام لے کے چیلنج نہیں کیا، اور اس طرح کبھی براہ راست اس طرح کے جملے نہیں کہے، میرا خیال ہے جہاں تک مجھے علم ہے۔ نہیں، بالکل جناب، آپ ان کی تقریریں کلپ آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ مطلب یہ کہ نام لینے شروع کر دیے تھے کہ جی فلاں میجر کو ایکسپوز کروں گا، فلاں کرنل کو ایکسپوز کروں گا۔ نہیں، لیکن وہ میجر کرنل تک ہی رہے نا، دیکھیں ان لیول نہیں، انہوں نے اس سے اوپر نہیں جانے اوپر دیا بھی نا۔ چلے۔ نہیں، وہ تو میں ناموں کی بات کر رہا ہوں نا، کہ کس میجر جنرل کے اشارے پہ کون سا میجر آتا رہا، کون سا بریگیڈیئر آتا رہا، وہ تو اس حد تک پہنچ گئے ہوئے تھے، اور وہ پوری طرح سے کہہ رہے تھے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کلپ سارے، کہ جناب عمران خان یہ کہتے تھے کہ یہ فوج ہی جو ہے وہ لے کے آئی ہے نواز شریف کو۔ بالکل امیر صاحب، آخری سوال، میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی این آر او دے گا، جو بھی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں این آر او کی کھچڑی پکڑی ہے اور ٹریک ٹو مذاکرات بھی کہیں خاموشی سے جاری ہیں؟ نہیں، مذاکرات تو بے شک ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ بعض اوقات مذاکرات ملک کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات ملک سے باہر ہوتے ہیں، پہلے بھی ملک سے باہر مذاکرات ہوتے رہے ہیں، اور یہ بعد میں کتابیں چھپتی ہیں یا کوئی بڑا لیک پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دبئی میں کس کس کے مذاکرات ہوئے تھے اور لندن میں کس کے مذاکرات ہوئے تھے۔ یہ تو چیزیں ماضی کے اندر ہوتی رہی ہیں، آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں، میں کہتا ہوں ہو رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب بس ایسے ہی چلے گئے تھے لندن؟ وہ مطلب آج تک تاریخ کے اندر کوئی ہے کہ ایک قیدی جو ہے وہ اٹھا کے لندن بھیج دیا جائے؟ ممکن نہیں ہے، یہ مذاکرات کے نتیجے میں گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آخری سوال سر، آپ این آر او کے حق میں ہیں کہ سیاستدانوں کو ملنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں یہ بہانہ ہے، این آر او نہ مطلب یہ کہ جس سے مانگ رہے ہیں نا اس کے پاس ہے دینے کے لیے، اور جب کسی نے دینا ہوگا وہ این آر او دے دے گا، وہ پوچھے گا نہیں پھر؟ ہاں، مظاہرہ نہیں پوچھے گا، یہ تو ایک ڈرامہ ہے۔ بہت شکریہ امیر العظیم صاحب۔ میاں صاحب، آپ نے امیر صاحب کی گفتگو سنی، اور انہوں نے تو جو ہمارا موقف ہے تقریباً وہی ان کا ہے کہ جس نے این آر او دینا ہوگا تو جب دے گا تو وہ کسی سے پوچھے گا نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کی گہری نظر ہے، کہیں نہ کہیں ٹریک ٹو مذاکرات تو چل رہے ہیں، کیونکہ محمد علی دورانی صاحب نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، اور لندن میں بھی ہو رہے ہیں، اور شاید خاقان عباسی صاحب کو جس طرح باہر بھیجا گیا ہے وہ بھی کچھ ذرا۔ رانا صاحب نہ صرف مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس وقت بیک ڈور چینل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ہر سطح کے رابطے ہیں، یہ صرف بہت اعلیٰ سطح کے رابطے نہیں ہیں، نچلی سطح تک بھی رابطے ہیں۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت معاملات بہت ہی عجیب و غریب شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، چونکہ سیاسی جماعتوں میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو چکا ہے، چونکہ جو جن مذاکرات یا ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں بڑی سیاسی جماعتیں اور بڑے لیڈر، وہ شاید ممکن نہیں ہے۔
تو اس وجہ سے ان کی جماعتوں میں اب ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے. اور اگر آپ کہیں تو میرے نزدیک میں جو محسوس کر رہا ہوں پی ڈی ایم جو ہے وہ عملی طور پر اس کا بریک اپ ہو چکا ہے, وہ ٹوٹ چکی ہے. نہیں, لیکن اگر عملی طور پر بریک اپ پر ہو چکا ہے تو مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کے تو بیانات میں گھن گرج اور بڑھ گئی ہے نا. نہیں, ہاں تو وہ گن گرج اسی وجہ سے بڑھ گئی ہے نا, ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی علیحدہ ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے, اور یہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے وہاں لا کر مارا ہے جہاں ان کو پانی بھی نہیں مل رہا. اب یہ بند گلی میں پھنس چکے ہیں, خاص کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور مسلم لیگ نون بھی. میں دسو بند گلی میں کون لے کے گیا, مولانا فضل الرحمان لے کے گئے یا آصف زرداری؟ آصف زرداری لے کر گئے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو اتنے خوبصورت طریقے سے کھلایا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کی شطرنج کا بہت اعلیٰ کھلاڑی ہے, منجا ہوا سیاستدان میں اسے سمجھتا ہوں کہ اس نے جتنی خوبصورت طریقے سے ان کو ڈی ٹریک کیا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں آنے دی گئی ہے کہ اگر یہ بڑے بڑھ چڑھ کر. تہاڈا مطلب ہے کہ مریم صاحبہ تو بے نظیر دے نعرے بھی لواتے, مزار تے جا کے پھول بھی چڑھواتے, پیپلز پارٹی زندہ باد دے نعرے بھی لواتے تھے, واپسی کچھ نہیں دیتا. واپسی پہ جماعت توڑ دی ان کی. ان کو سیاسی طور پر اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے. ان کی سیاسی جماعت جو ہے اگر تو اسی طریقے سے رہی, اب دیکھیں ان کی واپسی ممکن نہیں ہے. جس سٹیج پر وہ چلے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, حکومت کے خلاف, وہاں سے ان کی واپسی اگر وہاں سے وہ وہاں سے ہتھیار پھینکتے ہیں تو بالکل سیاسی جماعت ان کی ختم ہو جائے گی. اور اگر جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جڑے کل خطاب کیتا, جی اس میں انہوں نے وہ جیسے ماضی میں وہ جنرلز کے نام لے رہے تھے, نہیں لیے, وہ نام بھی گول کر گئے. اور رانا صاحب سیاست بڑی بے رحم ہے. مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت جو ہے وہ اس میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح مسلم لیگیں جو ہیں وہ بے تحاشا علمیم یہ تک ہے نا, وہ 3 دھڑے ان کے. پہلے مولانا جے یو آئی مولانا سمیع اللہ گروپ تھا اور ساتھ فضل الرحمان گروپ تھا. اب ایک اور گروپ بن جائے گا, یا مولانا صاحب جو ہے وہ ایک ان کی جماعت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, یا مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ اس کی صدارت نہیں رہے گی. یہ میں آج آپ کو آپ کے پروگرام میں جو ہے پیشین گوئی کر رہا ہوں. میرا تجزیہ ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست جو ہے وہ سٹیک پر لگ چکی ہے. اس وجہ سے وہ بہت زیادہ جذباتی ہوئے ہیں. 2 جماعتیں جو ہیں اس وقت وہ اتحادی ہیں پی ڈی ایم میں, صرف ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسری مسلم لیگ نون. اچکزئی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں, اچکزئی صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کی کوئی اتنی کوئی بہت بڑی سیاسی جماعت نہیں. یہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں بڑی سیاسی جماعتیں, میں سمجھتا ہوں ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے. تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ ایک سٹانس پہ کھڑی ہیں. باقی پی ڈی ایم جو ہے ان کا کوئی معاملہ تھوڑا اور ہو گیا, اور خاص کر کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل انہوں نے ہاتھ دکھا کے وہ اب سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے, اور سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوگا سینٹ میں. پہلے نمبر پر تحریک انصاف کو سیٹیں لے جائے گی, اور 2nd پوزیشن جو ہوگی وہ تو آج پارٹی کی ہوگی. میرا خیال ہے کل انہوں نے کہا بھی ہے جی آصف زرداری صاحب نے کہ جی دیکھیں اگر ہم نے انہیں بالکل وہ دے دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی مرضی کی پھر قانون سازی کر سکیں گے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی. اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کا موقف. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, مسلم لیگ نون بھی سینٹ کا الیکشن لڑے گی, ضمنی الیکشن بھی لڑے گی, اور جے یو آئی بھی لڑے گی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سینٹ کے ممبر ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے گا وہ سینیٹر منتخب ہوں گے, اور یہ سارے جو ہے آپ کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ان کی اس خدمات کے عوض انہیں سینیٹر بنائے گی. پھر میرا خیال ہے کہ معاملہ سنبھل نہیں جائیں گے اگر وہ سینٹ میں چلے گئے, انہیں ایک سیٹ مل جائے گی, وہ ماحول مل جائے گا. ان کے پاس اتنے ممبر ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان سینیٹر بن سکتے ہیں. ان کو کوئی نہیں بنائے گا, وہ خود ہی بنیں گے. ایک وہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. ایک مسلم لیگ نون جو ہے اس کو نقصان ہوگا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس بیانیے پہ کھڑے تھے وہ بیانیہ عملی طور پر ان کو واپس لینا پڑے گا. وہ ضمنی الیکشن اگر نہیں لڑتے بہت زیادہ نقصان ہوگا سیاسی طور پر عوام میں. ان کو ایک دفعہ آپ اگر حلقہ چھوڑ دیں تو اس کے بعد دوبارہ حلقہ آپ کے پاس آتا ہی نہیں واپس. کیا خیال ہے کہ یار اگر مولانا کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دے تو ملک میں یار ایک سکون آ جائے گا. میرا خیال ہے پھر حکومت توجہ سے اپنے کام کر سکے گی. میرا خیال ہے کہ جب وہ سینیٹر بن جائیں گے تو وہ پھر خود ہی وہ اتنے قابل ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنا دال دلیہ کر لیں گے. وہ اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت وجہ سے پوزیشن میں نہیں آ سکتے کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. وہ جب پارلیمنٹ میں ہوں گے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے جی
کہ آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ کا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان چلے گئے پارلیمنٹ میں تو ان کا تو کنسرن ختم ہو جائے گا، ان کو سیٹ مل جائے گی، ان کو جناب باقی چیزوں کا جو ان کے وہ اس فضا میں چلے جائیں گے جہاں انہیں سانس اچھی آتی ہے، تو مریم تو اکیلی رہ جائیں گی۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے مسلم لیگ کو وہاں لا کر مارا جہاں پانی بھی نہیں مل رہا۔ رؤف طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب بڑے شاندار کالم نگار، تجزیہ نگار ہیں، اور بڑا جو چند سینئر جن کے پاکستان کی سیاست کے اوپر گہری نظر ہے، رؤف طاہر صاحب اس کا حصہ ہیں۔ رؤف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ رؤف صاحب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ اگر فضل الرحمان صاحب بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے، جیسے ان کے رویہ میں تھوڑی نرمی آتی جا رہی ہے، تو مریم اکیلی رہ جائیں گی؟ نہیں، یعنی اگر آپ نے رات جاتی عمرہ میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مولانا کی گفتگو سنی ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ مولانا آگے پیچھے ہو جائیں گے اور مریم تنہا رہ جائے گی، میرے خیال میں تو یہ کوئی مناسب اور درست بات نہیں لگتی مجھے۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک مناسب سوال نہیں کیا تو؟ نہیں، آپ نے مناسب سوال کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کیسا، آپ جیسا سینئر آدمی غیر مناسب سوال کیسے کرے گا، اور سیاست میں تو سب کچھ ہی ممکن ہوتا ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مولانا نے جتنی سخت گفتگو کل رات کی ہے میڈیا کے ساتھ، اس کے بعد آگے پیچھے ہونے کا فی الحال تو کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ سر میں نے یہ مفروضہ اس بات سے قائم کیا کہ دیکھیں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اب سے کچھ دن پہلے کہ پیپلز پارٹی دودھ میں سے مکھی کی طرح ایسے نکل جائے گی اور دودھ بھی ان کے پروں پہ نہیں لگے گا اور وہ ہوا میں اڑتے بھی پھریں گے۔ نہیں، یعنی دودھ میں سے مکھی کی طرح پیپلز پارٹی کیسے نکل گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ ان کا بیانیہ، انہوں نے پی ڈی ایم کا سارا بیانیہ رد کر دیا، نہ وہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ استعفے دینا چاہتے ہیں، انہوں نے ضمنی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو جو ہے کل جاتی عمرہ کے اجلاس میں نہیں آئے، یہ سب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں سر؟ 20 ستمبر کے اجلاس میں یا کھانے میں جو جس کے میزبان خود بلاول زرداری تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، اور جس میں پی ڈی ایم کی تشکیل کی گئی، اس میں جو کوئی تقریباً 25-26 نکاتی جو رائے عمل دیا گیا اور جو اعداد متعین کیے گئے، ان میں سے کسی میں یہ ایک نقطہ بھی یہ نہیں تھا کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے یا بائیکاٹ کریں گے اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے کیا ہوگا۔ دیکھیں، بات اس میں یہ ہے کہ جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے، جس کا واضح طور پہ اعلان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ 31 دسمبر تک تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ اپنے استعفے اپنی پارٹی کے لیڈر کے پاس جمع کرا دیں۔ چنانچہ رپورٹ یہی آئی کہ پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، جے یو آئی بھی اور باقی بھی جو جماعتیں ہیں 10-11 جماعتیں اور جن کے ارکان اسمبلی ہیں قومی یا صوبائی اسمبلی میں جن کی نمائندگی ہے، ان سب کے ممبروں نے اپنے استعفے جو ہے وہ جمع کروا دیا لیڈرشپ کو۔ اب یہ استعفے کب دینے ہیں، ظاہر بات ہے یہ اسٹریٹجی کا معاملہ ہے کہ کب دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، اور اس کے لیے پراپر وقت کون سا ہوگا، کب لوہا گرم ہوگا کہ جب چوٹ لگائی جائے گی۔ اور جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے تو یہ تو کل خود شیخ رشید بھی کہہ چکے ہیں کہ انہیں سینٹ کے الیکشن کے بائیک آؤٹ کا امکان نظر نہیں آتا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کریں، انہیں یہ امکان بھی نظر نہیں آتا کہ استعفے دیں۔ البتہ لانگ مارچ کے تک ان کا کہنا ہے کہ یہ ضرور ہوگا ان کی اطلاع کے مطابق، اور ان کے بقول انہوں نے اس کی مناسب تیاری بھی کر رکھی ہے، وہ اسلام آباد میں آئیں گے تو ان کی مناسب خاطر تواضع کر دی جائے گی۔ خاطر تواضع کیا ہوگی سر؟ کیا وزارت داخلہ جو ہے کو دیگے شیگے دے گی، کیا کرے گی، کیا یعنی خاطر تواضع سے مراد یہ ہے، شیخ صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ چترال ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب کے پیش رو جو تھے بریگیڈر اعجاز صاحب، جب وہ وزیر داخلہ تھے تو گزشتہ سال انہوں نے کہا تھا، گزشتہ سال سے مراد 2019 کی بات ہے، گزشتہ سال تو ستمبر پی ڈی ایم کے قیام سے پہلے کوئی ایسی واضح طور پہ ایکٹیویٹی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ احتیاط کریں
گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں یعنی اس بار گرمیاں بڑی شدید ہوگی اور جیل کی گرمی تو ویسے بھی بڑی شدید ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہے یہ نسبتاً سردی کے موسم میں جائیں گے اور خاطر مراد ٹھیک ہے. شیخ صاحب چترال کا لفظ استعمال ٹھیک کر چکے ہیں اس کے لیے سر. رؤف صاحب مجھے آج آپ نے دیکھا ہوگا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ اب جو فوج کے خلاف بیان دے گا 72 گھنٹے میں اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور ان کا کہ میں خود کراؤں گا. جبکہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اگر آپ مقدمہ درج کرائیں گے تو آپ کی وزارت نہیں رہے گی. تو کیا یہ گیدڑ بھپکی ہے یا حکومت واقعی کوئی ڈیسیژن لے چکی ہے کہ اب اگر کسی نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تو ان پہ مقدمہ ہوگا؟ یہ مولوی کفایت اللہ صاحب جو ہے مفتی کفایت اللہ صاحب ان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ دنوں انہوں نے اپنے 1-2 ٹی وی انٹرویوز میں جو گفتگو کی اور شیخ رشید کے خیال میں یا حکومت کے خیال میں وہ قابل اعتراض سی فوج کے حوالے سے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ کل بانسیرا میں ان کی رہائش گاہ پہ چھاپا مارا گیا انہیں گرفتار کرنے کے لیے, لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے تو ان کے بھائی کو اور غالباً ایک آدھ اور رشتے دار کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے 16 سالہ بیٹے کو بھی حراست میں لیا گیا تھا, لیکن خبر یہ آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ معززین شہر کی مداخلت پہ وہ بچے کو چھوڑ دیا گیا ہے اور مفتی کفایت اللہ صاحب جو ہے وہ ابھی ہاتھ نہیں آئے. تو گویا مقدمہ بھی قائم ہوا ہے, گرفتاری کے لیے چھاپا بھی مارا گیا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شیخ صاحب کی محض گیدڑ بھپکی نہیں ہے بلکہ وہ اس پہ عمل بھی کریں گے. رؤف صاحب ہمارے ساتھ رہی گا, میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میاں صاحب اگر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے کہے ہوئے پہ عمل کرتے ہیں اور اس پہ 3-4 بڑے لوگوں پہ پرچہ درج ہو جاتا ہے تو حالات تو اور بگڑیں گے. میرا خیال ہے حالات سدھرنے کے بجائے بگڑتے چلے جائیں گے. آپ درست کہتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے. یہ اگر بڑے لوگوں کو گرفتار کیا جائے نا تو آج کل کا ورکر وہ والا ورکر نہیں ہے. ماں سوائے تھوڑی سی جان جس ورکر میں ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ورکر میں تھوڑی سی جان ہے, لیکن وہ بھی ان کی جماعت جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہ بھی مختلف انہوں نے بندوبست کر لیا ہوا ہے اگلوں نے. لیکن یہ بھی دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس وقت جس قسم کی صورتحال ہے خطے میں اس میں انتشار پیدا نہیں کیا جا سکتا. فوج کے خلاف اگر کھلی چھٹی دے دیں گے اور کوئی کارروائی حکومت نہیں کرتی تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو سر پہ اسپیکر لگا لیں گے. اور یہ بیانات ہیں میاں ابھی مطلب فوج کے خلاف کوئی اس طرح تو نہیں ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے, مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ راولپنڈی میں جا کے دھرنا دیں گے. اس کا کیا ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں بڑا فرق پڑتا ہے. یہ کیوں رؤف صاحب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی دھرنا دینے کی بات درست نہیں ہے موجودہ حالات میں؟ میری آواز آ رہی ہے رؤف صاحب آپ کو؟ ہلو جی میری آواز آ رہی ہے رؤف صاحب آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے لیکن کچھ مدھم ہو گئی ہے. چلیں میں یہ کہہ رہا ہوں میری آواز کو عوام کی آواز ہی سمجھیں جو مدھم ہو جاتی ہے نا سر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دانش مندی ہے کہ آپ پنڈی کا نام لے کے کہیں کہ جی ہم وہاں پہ دھرنا دیں گے تو ہم خود ہی مداخلت پہ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کچھ اداروں کو؟ نہیں دیکھیں آپ نے مریم کی کل کی گفتگو سنی ہوگی, کل کی یا غالباً پرسوں کی, جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مقدمے قائم کریں فوج کے حوالے سے ہمارے خلاف, اور انہوں نے مفتی کفایت اللہ پہ ممکنہ مقدمہ جو تھا جو اب ممکنہ نہیں رہا بلکہ واقعی درج ہو گیا, اس پہ عملی کارروائی کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. تو مریم یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مفتی کفایت اللہ کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے گا اور کارروائی کی جائے گی تو ہم عمران خان کے وہ درجنوں انٹرویوز جو ہیں وہ عدالت میں لے کے جائیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے دیے تھے, اور جس میں انہوں نے فوج پہ اور فوج کے جنرلوں پہ بڑی سخت تنقید کی تھی. بلکہ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے پی ڈی ایم والوں کا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی امریکی ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں اور انڈیا میں بھی کسی میڈیا گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں فوج کے بارے میں کہ جنہیں جو اگر پی ڈی ایم نے کہی ہے تو انہیں قابل اعتراض قرار دیا جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اپنا رانا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بطور ادارے کے
फौज का एहतराम करते हैं बतौर दिफाई इदारे की, उसकी खिदमत है और पूरी कौम को उसकी पुष्ट पे खड़ा होना चाहिए गैर मुल्की जारसियत के मुकाबले के लिए। लेकिन उनका कहना यह है कि फौज में अगर कुछ लोग बकौल उनके कुछ लोग जो है वो सियासत में मुलव्वस होते हैं, ये मैं उनका नुक्ता बयान कर रहा हूँ, इससे आपका मेरा इत्तेफाक जरूर नहीं है। जिसका जब हम रास्ता लिखा करते थे तो उसके ऊपर छपा होता था कि एडिटर का रास्ता निगार की राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। तो उनका ये कहना है जी कि हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। रऊफ साहब बात कंप्लीट कीजिए अपनी। मेरा ख्याल है कोई लाइन में कोई गड़बड़ हो गई है। जी। मियां साहब, आप रऊफ साहब की बात सुन रहे थे सही। और उनका ये कहना था कि माजी में अमीरुल अजीम साहब ने भी यही बात की कि माजी में इमरान खान भी इस तरह की गुफ्तगू करते रहे। तो क्या आप समझते हैं कि सियासतदानों को भी जरा एहतियात का दामन, नहीं, या एहतियात वो का मजबूर दामन हो जाते हैं कहने नहीं, पे? नहीं देखें, एहतियात का दामन होना चाहिए, लेकिन अब बात जो है ना बातों से आगे अमल की तरफ जा रही है। आप माफ कीजिएगा, ये पीडीएम की कुछ सियासी जमातें या कुछ लोग जो हैं, सियासी जमातें मैं नहीं कहूँगा बल्कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है और जिनको ज़ाती तौर पर तकलीफ हो रही है, वो ये और वो मुतासरीन में से शामिल हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को इकट्ठा करके फौज के सामने ला खड़ा करें। लेकिन ना पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि वो फौज के सामने जाके खड़े हों और ना ही फौज चाहती है कि वो इस किस्म का माहौल पैदा हो। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा उससे पहले। और ये हालात जो हैं, ये अगर देखें आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इससे पहले आज तक पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने नहीं ये कहा कि हम GHQ का गिराव करेंगे, हम रुख जो है वो रावलपिंडी की तरफ करेंगे। तो ये मामला कुछ और है, इसको समझने की जरूरत है। ये माफ कीजिए, मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं, मुल्क में जो है फौज के खिलाफ खाना जंगी की तरफ लोगों रऊफ को साहब, लेके जा क्या रहे हैं। आप मियां हबीब साहब का मौकफ है कि ये बयानात खाना जंगी फैला रहे हैं और अनारकी की तरफ मुल्क जा रहा है? आप समझते हैं कि इन बयानात से कुछ इस तरह की सूरत हाल बन सकती है? नहीं, देखें, अगर फौज और अवाम जो है ये बराह रास्त सामने सामने आ जाते हैं, अल्लाह न करे कि ऐसा हो, और पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अगरचे बाद फौजी हुक्मरानों के अखबार में लोग सड़कों पर निकले और उन्होंने फौज के खिलाफ भी नारेबाजी की। आपको मालूम है कि मुशर्रफ के दौर में जब चीफ जस्टिस मूवमेंट चल रही थी और इसी दौरान में लाल मस्जिद का सानिया भी हुआ था, तो कैसे कैसे नारे जो थे वो नहीं लगते थे। अच्छा सर, वो तो सर एक सिचुएशनल वो थी ना, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से तो प्रोवोक नहीं किया जा रहा था अवाम को, या उन्हें इश्ताल नहीं दिलाया जा रहा था। आप समझते हैं कि इन मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस, ये बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि एक सर्विंग लीडरशिप जो है फौज की और उससे मुल्क एक और अहम इदारे की, जिसके लीडर को जिसके लीडर्स को एक एक करके तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये नहीं बनना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस बात का भी एहतमाम होना चाहिए कि कोई ऐसा अक़दाम ना हो किसी तरफ से कि जिसके नतीजे में हमारा मोहतरम और बावकार इदारा जो है, जिससे मोहब्बत मेरे आपके और आपके तमाम नाज़रीन के सियासी ईमान का और बुरवतनी का तकाजा है, वो मुतनाज़ा हो और उसके बारे में शिकायत पैदा हो। ये बड़ा ही नाजुक काम है, बहुत जी जी नाजुक बिल्कुल काम है, बिल्कुल। जिसके सत्ते में आपकी कोशिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रऊफ ताहिर साहब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। मियां हबीब साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब कुछ और दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। और गुफ्तगू जो थी, मैं चाह रहा था, बार बार कोशिश में कर रहा हूँ कि बजाय इदारों पे गुफ्तगू करने के हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे गुफ्तगू करें और उसमें देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या खामियाँ हैं। मियां हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जो सियासतदानों की आपस की लड़ाई है, और कोई हुकूमत को भी थोड़ा सा नरम करना चाहिए, हाथ आप ब्रीथिंग स्पेस तो देनी चाहिए ना? आप जब किसी को, बिल्ली को भी दीवार से लगा देंगे तो वो रिएक्ट तो करेगी। असल में ना इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले जो एक स्टैंस लिया हुआ था उस पर आज भी वो कायम है, लेकिन
ہمیشہ جو ہے نا وہ نظر ثانی حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے، کیونکہ اسٹیئرنگ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ ان کو نا ساتھ ساتھ بے نقاب کسی اور طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں چور کو آپ چور ہی کہہ کے تو پھر ہی آپ کہیں گے کہ میں نہیں آپ بڑھ کے نہ مارے، کرنے دیں نا کام عدالتوں کو اور اداروں کو، آپ بڑھ کے کیوں مارتے اداروں ہیں؟ کو کام کرنے دیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ اچھی سیاستدان وہ ہوتا ہے جو بزی رکھتا ہے دوسری مخالف سیاسی جماعتوں کو. تو عمران خان نے تو سیدھی سیدھی پہلے دن سے ہی لڑائی شروع کر رکھی ہے، اور وہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. سیدھی سی بات ہے، آج تک انہوں نے کبھی اپوزیشن سے ہاتھ بھی نہیں ملایا، نہ ان کو کبھی بلایا. دیکھیں یہ سارے مولویوں شولویوں کو حلوے شلوے کھلاتے، نہ یہاں تک نوبت پہنچتی. تو کبھی کبھی دعوت شاوت بھی کر لیتے، لیکن نہ وہ خود دعوتوں میں جاتے. دعوتوں میں خیر جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دعوتیں وہ کھلانے دوسروں کا کی ان کا دعوت میں جاتے دوسروں ہیں، کی خود دعوت کرانے میں پہ خود یقین رواج نہیں ہے ان میں. تو ان کو تھوڑا سوشل ہونا پڑے گا ان کے ساتھ. اب رابطے شابطے کسی اور کیا طریقے مطلب سے بھی سوشل سے کیا رکھے. مراد ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو عشائیے پہ بلائیں، بلاول کو کہیں کہ آئیں جی میرے ساتھ چلے نیٹ پہ ہاں تو کنٹرولنگ کرتے ہیں، کیا کریں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر عمران خان کا اسٹرانس کہاں جائے گا؟ چودھریوں کا سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ہمارے گھر نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو جس دن سے وہ گھر گئے ہیں معاملات درست نہیں ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے. اچھا اسی طریقے سے اگر کیا ہی ہوتا کہ ان کے خلاف کاروائی ہوتی رہتی. وہ کسی وقت جو ہے وہ کسی قومی ڈائلاگ قومی ایشو پر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی APC بلا لیتے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے. ایون کہ یہاں یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب بات کرنے کے لیے تیار تھے، بلاول بھٹو صاحب بات کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آئے ہی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی ایک غلطی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ بزی کرتے. لیکن عمران خان نے تو بہت پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ دیکھیں جب میں یہ نیب کا یہ احتساب شروع ہوگا تو یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی. تو عمران کی کیلکولیشن تو ٹھیک ہے. نہیں، کیلکولیشن ان کی درست ہے، لیکن دیکھیں نا معاملہ کیا ہوا. عمران خان نے اپنے سے اٹھا کے اپنے سر سے اتار کے کسی اور طرف پھینکا، تو وہ اس سے بڑا ملک اور قوم کے لیے نقصان ہے نا. دیکھیں آپ یقین کریں کہ مجھے اتنا خوف آتا ہے نا کہ اللہ نہ کرے ہم اس طرف نکل جائیں. کہ بات یہ ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت اپوزیشن کی، وہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے کسی اور طرف دیکھ رہی ہیں. تو دیکھیں نا یہ ملک کے اداروں کی، ملک کی آپ سالمیت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حصہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ حکومت کا بھی ہے، صرف اپوزیشن ہی اس کی ذمہ دار نہیں ہے. ان کو انگیج کرنا چاہیے. یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں میاں حبیب صاحب کہ اپوزیشن کبھی بھی کسی مرحلے پہ بھی کوئی لانگ مارچ اور اس طرح کا پڑاؤ ڈالنے کا رسک لے سکتی ہے لاہور کے جلسے کے بعد؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ خاص کر کے اب نا PDM کے غبارے سے باہر نکل چکی ہے صاف. میں آپ کو یہ تو حکومتی پروپیگنڈا ہے میاں، حکومتی گل نہ کر میاں، حکومت دا موقف نہ دہرانا ہے. آپ تجزیہ نہیں کر رہے. میں پولیٹیکل رپورٹر ہوں، میں پولیٹیکل اینالسٹ ہوں. میں سمجھتا ہوں، میں جو ہے نا وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کر میں بات کر رہا ہوں. مجھے جو نظر آ رہا ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا، آپ ابھی محسوس نہیں آپ کو ہو رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل علیحدہ ہو چکی ہے PDM سے. ٹھیک ہے، اور جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن لڑے گی، جب ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، وہ ضمنی الیکشن بھی لڑے گی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو جو ہے وہ اکیلا کر کے رکھ دیا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. نہیں لیکن پیپلز پارٹی تو جو لاہور میں ہوا اس میں بھی شریک تھی. ان کا وفد بڑا ہائی لیول کا وفد شریک تھا. بلاول صاحب نے خطاب کیا، زرداری صاحب نے خطاب کیا. ان کے نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں لیا جا سکتا نا. اور جو موقف وہ اپنا رہے ہیں وہی نون لیگ اپنا رہی ہے، وہی JUI اپنا رہی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال. وہ انہوں نے جس طرح کہتا ہے نا کہ وہ ہاں میں ہاں ملا کے ان کو پہلے انہوں نے اپنے ٹریک پر لے کے آئے. یہ اس میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا، وہ ان سے بھی 10 ہاتھ آگے نکل گئے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے ان کو ٹریپ کر لیا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہی ہے. ہمیں جوائن کیا معزہ حمید صاحبہ نے، رکن اسمبلی ہیں اور بڑا فعال کردار ہے مسلم لیگ نون میں. معزہ صاحبہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. میم ابھی میاں حبیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. وہ ان کا کہنا یہ کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو استعمال کیا، جبکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ تو آخری لاہور کے اجلاس تک بھی ساتھ تھے، اور دونوں بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے بھرپور شرکت کی تھی اجلاس میں. جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میاں حبیب صاحب ہیں تجزیہ کار. ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو استعمال کیا, مریم صاحبہ سے پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی لگوا دیے اور مزار پہ پھول بھی چڑھوا دیے, لیکن وہ سائیڈ نہیں لی اور نکل گئے اپنا راستہ لے کے. تو کیا ایسا آپ محسوس کر رہی ہیں؟ تو آپ تو اندر کی اجلاس کی بھی رودات کو جانتی ہوں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ابھی تک اکٹھا ہے. جن کی خواہشات ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا یا ان کی لڑائی ہو جائے گی, یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف خواہش کی خواہش رہ جائے گی. آپ یہ دیکھیں نا کہ کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی, ساری پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی. تو یہ جو توڑ پھوڑ کی ہر روز بات ہوتی ہے میڈیا پہ, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے آتی ہے. اب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے, جو مریم نواز صاحبہ نے گڑی خدا بخش میں ان کا جو 10 پارٹیز کا اکٹھے جو ہے ان کا انہوں نے تقاریر بھی کی اور انہوں نے وہاں پہ جا کے پھول بھی چڑھائے. میرا خیال ہے یہ ایک خوشائن بات ہے. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ جو ہے وہ ان چیزوں میں ان پرانی لڑائیوں میں نہیں گھسنا چاہتی. اب ہم ایک آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ایک ایسے وزیر اعظم, سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نکالنا چاہتے ہیں جو ایک نااہل بنتا ہے اور جو نہ ملک چلا سکتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر ادارے کے پیچھے چھپتا ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا خوف طاری ہے, اور جن لوگوں کو اس کا خوف طاری ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی یا پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل کو استعمال کر لیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پی ڈی ایم میں سب ایک جمہوری طریقے سے ڈسکشن کرتے ہیں, جمہوری طریقے سے اپنی پارٹی میں کنسلٹ کرتے ہیں اور جمہوری طریقے سے پھر آگے فائنلی ایک فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے میم, یہ بتائیے گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ پی ڈی ایم جمہوری طریقے سے چل رہی ہے اور چلنا بھی چاہیے, اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ماضی میں جو بھی ہوا میاں صاحب کے اور بی بی کے درمیان اسے ہم بھلا کے آگے بڑھنا چاہیے. نئی نسل کو کشادگی دل بڑا کر کے آنا چاہیے تاکہ یہ اختلافات ختم ہو. لیکن سیاست میں نفرت کا بیج تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. آپ وہ ماضی کی نفرت جو 2 پارٹیوں میں تھی آج وہ کنورٹ ہو کے پی ٹی آئی کی طرف چلی گئی ہے, تو نفرت تو سیاست کے اندر وہیں پہ بھی موجود ہے. میڈم دیکھیں, ہم نے نفرت نہیں کی کسی سے. ہم پولیٹیکل پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. ہم نے کبھی مخالفت جو ہے الیکشنز میں ہماری ہوتی تھی, ہماری جو مخالفت ہوتی تھی یا ریزرویشن ہوتی تھی وہ پرفارمنس پہ ہوتی تھی, وہ گورننس پہ ہوتی تھی. لیکن یہ لوگ جو ہے انہوں نے اس سارا سیاسی ماحول خراب کر دیا ہے. سارا سیاسی ماحول جو ہے وہ گالم گلوچ اور لڑائیوں میں ڈال دیا ہے. پوری اسمبلی کو انہوں نے فائبرکیٹ کر دیا ہے. کوئی ایک بندہ بھی اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی والا نہیں جاتا, نہ کوئی گورنمنٹ سے اپوزیشن سے کوئی گورنمنٹ کی طرف جاتا ہے. تو یہ جو نیا ماحول پیدا کیا گیا ہے, یہ ایک جو گندگی پیدا کی گئی ہے سیاست میں, اور میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ بالکل ہی جو ہے سیاست کو ایک بہت برا نام دیتی ہے. یہ ساری امیج جو خراب کی ہے سیاست کی, یہ پی ٹی آئی نے کی ہے. ہم لوگ ان کے مخالفت کی اگر بات ہوتی تو ہم صرف ان کی پالیسیز کی مخالفت کرتے, لیکن انہوں نے, یہ تو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, اس کو حکومت رن کرنی نہیں آتی, پرسنل ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بارے میں باتیں کرتے جی بالکل میں آپ کی تو پھر یہ نفرتیں تو ہونی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے, وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہم این آر او نہیں مانگ رہے, یہ این آر او مانگ رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے پرائم منسٹر کی ریزگنیشن لے کے جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں, میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیے, مذاکرات کا وقت گزر گیا. مذاکرات کے وقت تب تھے جب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو نیب میں نہیں ڈالا تھا, خواجہ آصف نیب میں نہیں ڈالا تھا, اور ابھی تک ان سے کوئی ثبوت نہیں نکلا. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ قبل الوقت اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب یہ حکومت میں نئے آئے تھے اور یہ انہوں نے لڑائیاں ڈالی تھی اور پارٹیز میں پھوٹ ڈالی تھی. اب ہم کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم عوام کے ساتھ کھڑے اور عوام کی ترجمانی کریں. اگر فرض کریں کہ پروگرام کا میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ حکومت جیسے خاقان عباسی صاحب کو ریلیز کیا, اسی طرح شہباز شریف صاحب کو, حمزہ صاحب کو, اور ایک دو جو لوگ رہ گئے ان کو ریلیز کر دیتی ہے, تو کیا اب مذاکرات ممکن ہو سکیں گے؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ.
جو बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इस तरह जो आम आदमी के साथ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक पॉइंट है कि इसमें हम जो है ये रिलीज का सिर्फ इशू है। अब ये इशू हो गया आवाम का, आवाम ठीक को हम ठीक। अकेला अच्छा, नहीं छोड़ हुकूमत भेजने से मुराद मैम आपकी क्या है कि ये हुकूमत इमरान खान को माजूल कर दिया जाए, इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए, नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए? क्या आपके जहन में है कि इसके खात्मे के फौरन बाद क्या होना चाहिए? देखिए, मैं तो यही समझती हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि नए इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, नहीं, बहुत शुक्रिया फायजा हमीद साहिबा हमसे बात करने का। मियाँ साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर नवे इलेक्शन, फिर वही लोग, फिर वही चेहरे, कोई तब्दीली आ जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ना ये मसाइल का हल है नए इलेक्शन, और ना ही नए इलेक्शन होंगे। ये नए इलेक्शन कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आपने भी देखी है। और ये पिछले आप देख लें कि 3-4 टेनोर जो हैं उन्होंने 5-5 साल पूरे किए हैं। अगर ये इसी तरह होता तो फिर मेरा ख्याल सबसे ज्यादा प्रेशर तो इमरान खान ने डाला हुआ था हुकूमत पर, फिर उस वक्त हुकूमत खत्म की जाती। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन सियासत में उतार चढ़ाव रहेगा। बहुत शुक्रिया मियाँ हबीब साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। लेकिन फायजा हमीद साहिबा की बात पे मैं ख़त्म करूंगा कि हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात हो। नए इंतखाबात से क्या फ़र्क आएगा सिवाय कौमी ख़जाने पे अरबों रुपए का बोझ बढ़ने के? चेहरे तो यही रहेंगे, ताश के 52 पत्ते तो यही रहेंगे, इन्हें फेंट लें। आज जो नून लीग में है, पीटीआई में है, अगर नून लीग जीत जाएगी तो उधर चले जाएंगे, पीपल्स पार्टी जीत जाएगी तो उधर चले जाएंगे। तो कौम को क्या मिलेगा सिवाय इसके कि कौम को एक और धोखा मिले? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।